बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इकरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम आप azmepakistan.tv पर, EDU टीवी पर और समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पर। नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ एज यूजुअल सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब मौजूद हैं और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 30 पढ़ेंगे और उसकी तरफ मुलाहिजा करेंगे कि उसमें हमें जो मफहूम है वो किस तरह सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब बयान करते हैं। इस आयत में कहा जा रहा है कि और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए। और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये आयत नंबर 30 है और हो सकता है आज टाइम हुआ तो 31 का भी थोड़ा सा मफहूम बयान कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जी, हम कंटिन्यू करते हैं सूरह बकरा को आयत नंबर 30 से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर जरा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इंसान की इब्तिदा के बारे में इंसान ने बहुत जस्तजू की है और उसने जमीन की तहों को खोद कर और मुतफर्रिक फॉसिल्स और हड्डियां निकाल कर उसने फिर उसके बाद कुछ कयास किया है और कुछ हिसाब किताब लगाया है और कुछ नताइज अख्ज़ किए हैं कि इंसान की इब्तिदा ऐसे हुई और उसका फिर इतने हजार साल और इतने करोड़ साल, वो सारी चीजें हम बहुत दिलचस्पी से पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। और मैं इसको निगेट नहीं कर रहा इस तरह से कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए। जो भी इंसान जुस्तजू करता है, तहकीक करता है, लेकिन इंसान को अपने अमल की बुनियाद, अपनी जिंदगी की बुनियाद यकीन पे रखनी चाहिए, कयास और तखमीन पर नहीं। बस ये बुनियादी बात है जो हम कहते हैं। यकीन, यकीनी मालूमात जो इंसान की तख्लीक से मुताल्लिक और इंसान की इस कायनात में हकीकत से मुताल्लिक यकीनी मालूमात, वो इस किताब के अलावा और किसी और जगह से नहीं मिल सकती। अच्छा, अब आप देखिए कि हम किस तरतीब से आ रहे हैं इस मुताले में कि इसमें बता दिया गया कि देखो, अगर तुम्हें कोई शक हो तो इस जैसी कोई आयत ले आओ। फिर ये बता दिया कि जो लोग इस पर ईमान ला रहे हैं वो कैसे अखलाक और किरदार के हैं। फिर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये सारी चीजें इस बिल्कुल इब्तिदाई 4 रुकू में ही अभी तक आ गई हैं। ये हम आप उस कंटिन्यूएशन में चले तो आप देखेंगे कि ये वो जरिए मालूमात है जो यकीनी है। इस और इसके अलावा जितनी भी तहकीक है वो सारी क्या है, वो कयास पर, ख्याल पर और तखमीन यानी हिसाब किताब, इतने ग्राम और इतना तारीख और इतना वजन और ये इसके ऊपर है, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। यानी ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि इस पे यकीन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिस पे सब कहते हैं, जो उन
نتائج کو پیش کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئے دن حساب کتاب بدلتا رہتا ہے. لیکن یہ جو وحی کے ذریعے سے، اسی وجہ سے تو ہم غیب پر اور وحی پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایک مستند ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں انسان کی حقیقت معلوم ہوئی. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور کہا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اب یہاں فرشتوں کا صرف ذکر ہے ایک نوع کے طور پر، لیکن یہاں پہ سارے جو فرشتوں کے ساتھ جتنی دوسری انواع ہیں، جیسے جن ہیں، جیسے اور قوتیں ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، وہ ساری ہی مراد ہیں. لیکن جب ایک مالک، ایک خالق، ایک بادشاہ جب حکم دیتا ہے تو کسی ایک طبقے کو نمائندہ بنا کر کہہ دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب فرشتوں سے کہا تھا تو جو لوگ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے، کائنات میں اس کے کارندے تھے، وہ سب بھی، ان سب کو حکم دیا گیا کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب خلیفہ کا اعلان ہوا تو اس کے بعد جو ان کا رد عمل ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ خلیفہ ہوتا کون ہے. خلیفہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ اگر کسی مکان کے مالک ہیں اور اس کو آپ چابی دے دیں اس مکان کی کہ تم جاؤ اور اس مکان میں میرے بہاف پر رہو، تو وہ مکان ملکیت کس کی رہے گا؟ وہ آپ ہی کی رہے گا. لیکن آپ نے چونکہ اس کو چابی دے دی، اختیار دے دیا وہاں رہنے کا، وہاں تصرف کرنے کا، وہاں کی چیزوں کو استعمال کرنے کا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کچھ شرائط لگا دی، کچھ پابندی لگا دی کہ جو جغرافیائی تبدیلی ہے، جو مکانیت ہے، جو سول انجینئرنگ ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا. آپ کوئی دیوار توڑ نہیں سکتے، آپ کوئی نئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے، آپ کسی کمرے کے اوپر کمرہ بنا نہیں سکتے. تو یہ ہے اختیار، یہ ہے خلافت، کہ آپ کسی کو اپنی ملک پر کچھ عرصے کے لیے اس کو کوئی تصرف کا اختیار دے دیں کہ وہ آپ استعمال کر لیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ وہاں رہے اور وہ دیکھ سکے کہ وہ کیسی پرفارمنس دیتا ہے. زمین کو سنبھالتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو رہنے کا حق ادا کرتا ہے. آپ عام زندگی ہے، آپ 3 دن کے لیے کسی کو اپنا مکان دے دیں، ایک فیملی کچھ اور کر کے آئے گی وہاں پہ، واپس جب آپ چوتھے دن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے کہ یار یہ تو پہلے سے اچھا کر کے چلے گئے. ایک فیملی ایسی بھی آتی ہے کہ وہ تباہ کر کے برباد کر کے چلی جاتی ہے. 3 دن کیا، 3 گھنٹے اس کو اسٹے کرنے کے لیے دے دیجیے، آپ 3 گھنٹے میں تباہ کر کے پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسے لوگ آئے تھے جن کو تہذیب نہیں، جن کو کوئی تمیز نہیں، جن کو چیزوں کا کچھ پتہ نہیں. تو یہ ہے خلیفہ کا مقام کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ابھی ارادہ ظاہر کیا ہے کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو خلیفہ کے لفظ میں ہی یہ بات چھپی ہوئی تھی، یہ بات بلکہ یہ اوپن سیکرٹ تھا کہ خلیفہ کسی کو کہہ دیا تو اس کے پاس اختیار ہو جائے گا. جیسے آپ نے اگر کسی کو مکان کی چابی دے دی تو اس کو بہرحال وہاں پہ پلنگ ادھر سے ادھر کرنے کا، صوفہ سیٹ ادھر سے ادھر کرنے کا، یہ لگانے کا، پنکھے ٹانکنے کا، جھاڑ فانوس لگانے کا، یہ سارے اختیار تو مل جائیں گے اس کو. اور اس کے اندر جو فریج رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کا، اس کو دیکھنے کا کہ فریج کے فنکشنز کیا ہیں، اے سی جو لگا ہوا ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں، ان فنکشنز کو سمجھنے اور انہیں استعمال کرنے کا اختیار تو مل جائے گا.
تو فرشتوں نے یہاں پہ اس فوری طور پر یہ محسوس کیا کہ یہ جو اختیار ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اختلاف پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ اختیار جو ہے وہ خرابی پیدا کر سکتا ہے یہاں پہ۔ اب آپ کسی مثال کو اگر لے کر چلیں تو کوئی آپ کا دوست جاننے والا، آپ کے ساتھ رہنے والا، کام کرنے والا کہہ سکتا ہے بھائی چابی نہ دو کسی کو بھی، آپ جو ہے وہ چابی دو گے یہ تباہ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو گھر۔ تو اب دیکھیے جواب کیا ملتا ہے۔ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یہ اعتراض نہیں تھا فرشتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجویز پر انہوں نے اعتراض کیا ہو، بلکہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ بنانا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر کچھ اختیارات کے ساتھ آئے گی۔ مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا؟ اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ اس کا جواب بھی بڑا حسین ہے اور بڑا خوبصورت ہے، اور وہ جواب انسان کی ڈائریکشن کو طے کرتا ہے یہاں پہ قرآن مجید کی ابتدا میں کہ اس کی زندگی کس ڈائریکشن میں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس تو کر ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ فرشتے کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کن چیزوں کو، کہ آپ کی تسبیح کرنے میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ سبحان اللہ کہنا، یہ بھی تسبیح کرنے میں شامل ہے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ سرگرمی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار ہو۔ صرف سبحان اللہ کہنا زبان سے ہی نہیں بلکہ اظہار اور بیان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، ہر چیز سے یہ بات ثابت کرنا، یہ بات ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدس والا ہے، مقدس ہے، بزرگی والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تقدیس تو کر ہی رہے ہیں، ہم تسبیح تو کر ہی رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ یہاں پہ فرشتوں کا اس اعتراض کا جواب یہ دے دیا گیا کہ جو کچھ تم جانتے ہو وہ تمہاری معلومات یا تمہارا علم اتنا ہی ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ تھوڑا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جانتا ہوں۔ جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو کہ تسبیح کرنا اور تقدیس کرنا، یہ کافی نہیں ہے، اب ہمیں اس سے آگے کچھ مطلوب ہے۔ بھئی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں اس موقع پر جب انسان کو خلیفہ بنایا گیا تو تسبیح ہو رہی تھی، تقدیس ہو رہی تھی، تو انسان کو بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تسبیح کرتا رہے وہ تقدیس کرتا رہے، بلکہ اس سے آگے کچھ اور مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ وہ تم نہیں جانتے،
میں اب اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ کام مطلوب ہے، اسی لیے زمین میں ایک ایسی قوم پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کو کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں۔ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے، لیکن انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، تو وہ اب کیا کرنا ہے ان کو، اس سے کچھ بہتر، کچھ مزید آگے بڑھ کے کچھ خدمات لینی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا، اگلی آیت نمبر 31 ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ یہاں اس پہ اگر تھوڑا سا ٹھہر جائیں کہ چیزوں کے نام جاننے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ اس بوتل میں پیٹرول ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ گاڑی میں ڈالنے والی چیز ہے، انجن چلی اس سے آگ لگ سکتی ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا، نزلہ ہو رہا ہے مجھے۔ کیا مطلب، آپ گلے کے فساد سے بچ گئے۔ پیٹرول کو سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ آگ لگتی ہے پھیل جاتی ہے، تو آگ لگانے، اگر آپ کو یہ علم دے دیا گیا تو آپ آگ لگانے کے عذاب سے بچ گئے، بچ سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتا دیے، اشیاء کی۔ آدم کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے گئے تھے، اور آدم ہمارے والد، ہمارے باپ، انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ، ان کو جو علم تھا پوٹینشلی وہی ان کی اولاد میں منتقل ہوا ہے، اور ہر شخص نے اپنی ذوق اور جستجو اور ضرورت کے مطابق اشیاء کو دریافت کیا ہے اور پھر ان کو مختلف شکلیں دے کر اپنے لیے استعمال کیا۔ اگر اشیاء کا علم نہ ہوتا، اگر اشیاء کے بارے میں بتایا نہ گیا ہوتا تو زمین میں کیا ہوتا، خوریزی ہوتی، فساد ہوتا۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جان، جو کچھ تم نہیں جانتے، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ کس کو پیش کیا؟ آدم علیہ السلام، اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ چیزیں اس کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کر دی کہ بھائی دیکھو یہ جو چیزیں ہیں، ذرا ان چیزوں کے بارے میں تم بتاؤ کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، سمجھ گئے وہ فوری طور پر انہوں نے عرض کیا کہ سبحان، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ تعالی نے ہم کو دے دیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے اتنا کہ ہر چیز کو ہم بتا سکیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کے کیا خواص ہیں اور اس سے کس طرح سے اس کی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کی اچھائیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے بتایا، اور حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ انکا انت العلیم الحکیم، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے
تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ حصہ ہے جو قرآن مجید کی ابتدا ہی میں ہے، اور وہ انسان کی تمام حقیقت یقینی طور پر جس کو ہم جان سکتے ہیں وحی کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اور اس دنیا کے سب سے سچے آدمی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور جو آج تک جس کو سب اس بات کو مانتے ہیں کہ محفوظ حالت میں ہے، اس کتاب میں یہ حقیقت انسان کی بتائی گئی ہے، جو یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ زمین کی گہرائیوں میں پرانی ہڈیوں کو نکال کر انسان کے آغاز کے بارے میں معلومات کرتا ہے، اور وہ ناقص معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ قیاس، خیال اور حساب کتاب کی جمع جوڑ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید جو کچھ بتاتا ہے وہ بہت واضح ہے اور یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین پر وہ اس حیثیت سے آیا ہے کہ اللہ کا نائب ہے۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر آیا ہے کچھ اختیارات کے ساتھ، لیکن یہ اس کی ملک نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی ملک بنا لے، یا یہ کہ کسی اور کی اس میں ملکیت کو تسلیم کرے۔ اس میں وہ تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، اس کو صرف وہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں چیزوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے، اور یہاں پہ جو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان سب چیزوں کے نام بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خواص بھی بتا دیے گئے ہیں۔ جب انسان کو اشیاء کے نام اور خواص معلوم ہوتے ہیں تو وہ ان کے مس یوز سے بچتا ہے۔ مس یوز ہوگا، اسی سے مطلب نکلتا ہے کہ اگر زمین پہ موجود، زمین و آسمان کے درمیان موجود جن چیزوں کی تسخیر انسان کو جس کی اجازت دی گئی ہے ان کی تسخیر کر کے اگر مس یوز کیا جائے گا تب بھی زمین میں فساد برپا ہوگا۔ ہاں، ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو انسان اپنی فلاح کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے استعمال کرے گا، تو فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ نہیں ہوگا کہ زمین میں فساد برپا ہو۔ فرشتے انسان سے پہلے موجود تھے، وہ تسبیح بھی کر رہے تھے، وہ تقدیس بھی کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور مخلوق بنا کر اس سے بڑھ کے کچھ کام لینے تھے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ فرشتوں والے کام نہ کرے، انسانوں والے کام کرے۔ اور انسانوں والے کام کیا ہیں؟ کہ جو اشیاء جن کا علم اسے دیا گیا ہے ان کو مسخر کرے، ان کی تسخیر کرے، اور ان کی تسخیر کر کے ان سے جتنے خیر کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کرے، اپنی بھلائی کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، اور آخر میں جو ایک سمری آپ نے دی وہ بہت اچھی تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نسل کا، ہر اگر وہ جانور ہے، چرند پرند یا جنات ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں، تو یہ ہر کسی کی الگ مصلحت ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کریشن بنائی ہے یا پھر ایک نسل آگے بڑھائی ہے تو اس کی ایک مصلحت ہے۔ ہر شے، ہر چیز جو ہے وہ کسی مصلحت کے تحت، کسی ریزن کے تحت آئی ہے اس دنیا میں۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سے ایک تو ایکسٹریکٹ ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 30 اور 31 سے، اور اس کے بعد ایک مثال ہے کہ کچھ دن پہلے ایک چیز پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جو باہر کے ملکوں میں یا تھائی لینڈ وغیرہ میں جو زو ہیں ان میں سے جانور جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے باہر آ گئے تھے، تو وہ سارا فساد انہوں نے برپا کر دیا تھا، کبھی گاڑیوں پہ اور کبھی وہ کرنا، تو وہ ان کی صفات ہیں۔ تو ان کی مثال اور ہماری انفارچونیٹلی آج کل سیم ہے کہ جس طرح کا فساد دنیا میں برپا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہم پہ بڑائی ہے، اس کی نعمت ہے ہم پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی جس کا ذکر ابھی قرآن مجید میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تو ان
کی نسل سے ہیں ہم، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود کہا تھا کہ مجھے جب کلام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اس امت میں پیدا کر، تو اس سے بڑی مثالیں اور کیا ہوں گی، اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہوگی، ہمارا درجہ کیا ہوگا. تو یہ ہمیں باتیں ملتی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اچھے سے ہم اس کو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا رکنے کا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.